अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है आशिक डाइन। तो चलिए सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां थी और घर पर स्कूल का काम कर रहा था कि इतने में फोन की बेल बजनी शुरू हो गई। घर में अम्मी मौजूद थी। उन्होंने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ में खाला थी और अम्मी को फोन पर शादी की दावत दे रही थी। थोड़ी देर बात के बाद अम्मी ने फोन रख दिया और मुझे कहा, बेटा शाहपुर गांव शादी पर सोमवार को जाना है। खाला ने अभी फोन पर दावत दी है। वाओ, मैंने खुशी से कहा। शादी मेरे कजन उस्मान की थी तो मैंने अम्मी से कहा, आज हफ्ता है ना, इसका मतलब है कि कल ही जाना है। हाँ बेटा, कल ही जाना है। तुम्हारे अब्बू काम से वापस आ जाएं तो 4 बजे घर से निकल जाएंगे। तो मैंने खुशी के मारे जोर से एक नारा लगाया और किताबें बंद करके शादी का सामान लेने और समेटने में मसरूफ हो गया। इतने में मुदस्सर भी आ गया। ओह सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। मुदस्सर मेरा कजन है और आते ही कहने लगा, शादी पर जाने की तैयारी हो रही है जनाब। मैंने कहा, हाँ यार, तुम बताओ तुम्हारी तैयारी पूरी हुई या नहीं। यार रात को करूंगा, अभी टाइम बहुत है। अगर तैयारी हो गई हो तो चलो बाजार चलते हैं। शादी के लिए मैंने कुछ चीजें लेनी है। हाँ चलते हैं, बस ये बैग जरा अलमारी में रख दूं। मैंने कहा और बैग रखने के बाद मैंने अम्मी से बाजार जाने की इजाजत ली और मुदस्सर और मैं बाजार चल पड़े। मुदस्सर ने रास्ते में कहा, यार फैसल, अगर मैं शादी पर कोट और पैंट पहनूं तो कैसा लगूंगा। मैंने कहा, अच्छा लगेगा, ले लो। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं और मुदस्सर बाजार से वापस आ गए और मैंने आते ही अम्मी से कहा, अम्मी मेरे शादी वाले कपड़े प्लीज इस्त्री कर दें ताकि सुबह कोई मसला ना बने। अम्मी ने कहा, ठीक है, अभी कर देती हूँ। बातों ही बातों में रात के 8 बज गए। अब्बू भी घर वापस आ गए थे और अम्मी ने अब्बू से शादी की बात की थी। अब्बू ने कहा, जल्दी घर से रवाना होना पड़ेगा, 2 घंटे का रास्ता है। क्या लतीफ भाई भी शादी पर जा रहे हैं? तो मैं फोन करके लतीफ भाई को साथ जाने को कहता हूँ। इतने में मेरी बहन रात का खाना ले आई। फोन करके हमने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अभी मैं सोने ही लगा था कि मेरे मोबाइल पर फोन आने लगा। दूसरी तरफ मेरी कजन सवेरा थी। मैंने यस का बटन दबाया और मोबाइल कान से लगा लिया। सवेरा ने कहा, जनाबे अली क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी हो रही है। कल तुम्हारे घर जो आना है, इसलिए जल्दी ही सोने जा रहा था। सॉरी फैसल, मैंने तुमको फोन करके परेशान किया है। चलो अब मैं बंद कर देती हूँ, कल तुमसे बात कर लूंगी। वो फोन बंद करने लगी तो मैंने कहा, तुमने क्या बात करनी थी? बस वैसे ही फोन किया था, बोर हो रही थी तो सोचा कि तुमको फोन कर दूं, कुछ तो बोरियत कम होगी। मैंने कहा, चलो बताओ, खाना खा लिया है? हाँ मैंने खा लिया है, चावल पकाए थे। मैंने कहा, मेरे हिस्से के भी खा लेने थे। सवेरा ने कहा, ओके जी, तुम्हारे हिस्से के भी अभी खाती हूँ, और हुक्म। और मैं मुस्कुरा दिया। वो बोली, तुमने कल मेहरून कलर के कपड़े पहन कर आना, वो तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करते हैं। तुम्हारी रंगत सफेद है इसलिए। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं वही पहन कर आऊंगा। अच्छा मैं अब बंद करती हूँ, बाकी बातें बाद में होगी। मैंने गुड नाइट कहा और फोन बंद कर दिया। सवेरा मेरी कजन थी और वो मुझे पसंद करती थी। अब मैं नींद के लिए आंखें बंद कर दी। न जाने रात के कौन से पहर मैंने ख्वाब में देखा कि एक लड़की
مجھے اپنے ساتھ کسی انجانے راستے پر لے کر جا رہی تھی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ راستے میں سویرا آ گئی تو اس نے مجھ سے آتے ہی کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی شکل بدلنے لگی۔ جب میں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو بہت ہی ڈر گیا۔ لڑکی کی شکل اب بہت ہی خوفناک ہو چکی تھی۔ چہرے پر بال ہی بال تھے، آنکھوں کی جگہ سفید انڈے تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ دانت 2 انچ سامنے اور نیچے والے منہ سے باہر آ گئے تھے اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ ریچھ نما ڈائن کی صورت میں آ چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سویرا کو اس نے مار دیا۔ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھی تو میں نے ڈر کے مارے زور سے چیخ ماری اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے، تقریباً صبح کی اذانیں ہونے والی تھی۔ تو میں اٹھا اور واش روم میں گیا۔ نہا کر نکلا تو صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل گیا اور راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا جو میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ لڑکی کون تھی جو ڈائن بن گئی تھی اور اس نے سویرا کو کیوں مارا تھا؟ وہ مجھے مارتی، اس کو اس نے کیوں مارا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے میں بے حد پریشان تھا۔ کچھ دیر میں مسجد میں جا پہنچا اور نماز ادا کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو امی صبح کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جب ناشتہ بن گیا تو امی ابو اور باجی کو اٹھایا اور ناشتہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد مدثر اور اس کے گھر والے تیار ہو کر اپنا سامان گاڑی میں رکھے ہوئے ہمارے گھر آ گئے اور ہمیں بھی ساتھ لیا اور گاڑی چل دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں نے مدثر کو خواب کے بارے میں بتایا۔ مدثر بولا، یار اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی سچائی تو نہیں ہوتی نا۔ مدثر بھی جانتا تھا کہ سویرا مجھے کتنا پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ گاڑی بھی چلا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ کا سفر ہم طے کر چکے تھے، لیکن پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مدثر سے کہا، پیچھے دیکھو کیا بات ہے، سب ہی چپ ہیں۔ جب مدثر نے پیچھے دیکھا تو مسکرا دیا اور بولا، سب ہی سوئے ہوئے ہیں، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی خود نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ بھی سو گیا کہ یکدم سویرا کا فون آ گیا۔ کہاں تک پہنچے ہو جی؟ میں نے کہا، تمہارے قریب آتے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ میں تمہارے پاس ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، خیر تو ہے، سویرے سویرے کوئی لو سٹوری تو نہیں دیکھ لی جو اتنے ڈائیلاگ مار رہے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس دیا اور کہا، نہیں یار، دراصل سب ہی گاڑی میں سوئے پڑے ہیں اور میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کاش تمہارا فون آ جائے، اور خدا نے میری سن لی۔ میری یہ بات سن کر وہ پھر سے ہنس دی اور بولی، واہ جی واہ، آج تو جناب کا موڈ بہت ہی خوشگوار ہے، اور ہاں بس جلدی پہنچو، میں نے تمہارے لیے کچھ خاص ڈش بنائی ہے، جلدی سے بتاؤ۔ میرے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ جی نہیں، ابھی نہیں بتاؤں گی، گھر آ جاؤ پھر خود ہی دیکھ لینا، اور دھیان گاڑی پر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہیلو ہیلو ہی کرتی رہوں اور جناب۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا تو وہ بھی مسکرا دی اور بولی، بتاؤ کون سے کپڑے پہن کر آ رہے ہو؟ میں نے کہا، جو تم نے کہا تھا وہی پہن کر آ رہا ہوں۔ ویری گڈ، وہ بولی اور فون بند کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ شاہپور کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ میں نے ہارن بجا بجا کر سب کو جگا دیا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں ہماری گاڑی ان کے گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔
सब ही उतरने लगे जबकि सवेरा भागती हुई और मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे जिनमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, सॉरी बाबा, बस देर हो गई। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे गांव का रास्ता कच्चा होगा। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। मैंने गाड़ी के तमाम दरवाजे बंद किए और उसके साथ चलने लगा। मुझे आज मालूम हुआ था कि सवेरा मुझे कितना चाहती है। हम लोग एक साथ चलते हुए घर में दाखिल हुए तो वो भागती हुई गई और हमारे लिए चाय लेकर आ गई। फैसल भी हमारे साथ शामिल हो गया और फिर फैसल ने साइमा के बारे में पूछा तो सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, फैसल, साइमा भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर जैसे फैसल को करंट सा लग गया। क्या पूछ रही थी वो मेरे बारे में? कुछ खास नहीं, बस यही कि फैसल कब आएगा। बस ऐसी ही बातें हो रही थी। ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था। बहुत मजा आ रहा था। हाँ, तो तुमने मेरे लिए क्या खास बनाया है? मैंने सवेरा को छेड़ा। वो चुपके से मेरे कान के करीब हुई और सरगोशी की, गाजर का हलवा। वाह, वाकई ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए तो बनाया है। अभी लाती हूं मैं। इतना कहकर वो भाग गई और गाजर का हलवा ले आई जो बहुत ही मजे का था। हम सब ने मिलकर खाया। मैंने चुपके से कहा, मेरी जान, जब तुम मेरी बन जाओगी तो क्या मुझे अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाया करोगी ना? वो मेरे कान में बोली, जी मेरे सरताज। इतना कहकर उसने एक कहका लगाया तो सब ही हमें देखने लगे कि हमें क्या हो गया है और फिर सब ही मुस्कुरा दिए। बातों में इस कदर खोए हुए थे कि वक्त गुजरने का पता ना चला। शाम हो गई। सवेरा ने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे अभी कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है जाओ, लेकिन किसके साथ जाओगी? मुदस्सर या फैसल के साथ चली जाती हूँ। मुदस्सर का नाम इसके मुंह से सुनकर मैंने गुस्से से इसे देखा और कहा, मैं तो थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा इतना कहना था कि इसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे न जाने इसको क्या हो गया हो। इसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, मुदस्सर को साथ ले जाओ और जल्दी आने की कोशिश करना। वो जल्दी से बोली, चलो रहने दो, कल कर लूंगी शॉपिंग। वो गुस्से से मुझे देख रही थी और साथ साथ मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर वो नाराज हो गई और उसको मनाने में न जाने मुझे कितना ही वक्त लगा। फैसल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम शायद नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे ही ख्वाब देखती हूँ। और तुमने कैसे कह दिया कि मैं उसके साथ चली जाऊं? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए ऐसा कह रही थी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। चलो अभी चलते हैं बाजार। मैं खुद खाला से कह देता हूँ। मैंने इसको राजी करते हुए कहा तो वो बोली, ये हुई ना बात। और फिर मैंने खाला को कह दिया कि हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं और जो जो मंगवाना है हमें बताओ, हम ले आएंगे। वो बोली, नहीं, हम सब कुछ ले आए हैं, बस तुम लोग ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई जबकि हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए और चल दिए। बाजार में पहुंचे तो वहां काफी रश था। वो दुकान में शॉपिंग करने लगी जबकि मैंने देखा कि एक लड़की मुझको देख रही थी। मैंने नजरें इधर उधर कर ली, लेकिन जब कुछ देर बाद देखा तो वो वैसे ही मुझे देख रही थी। मैं इसको देखकर सोच रहा था कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा था। सवेरा आ गई तो हमने वहां से निकलने की, लेकिन सवेरा बोली, रुको रुको, मेरी फलां चीज रह गई है, वो तो मैंने ली ही नहीं। मैंने कहा, जो भी लेना है जल्दी करो,
بس یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ اچھا ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر سویرا گاڑی سے اتر کر شاپنگ مال میں چلی گئی، اور وہ لڑکی جو مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی چلتی ہوئی میری گاڑی کے سامنے آ گئی اور بولی، فیصل تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں کسی بھی قیمت پر تم کو کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں گھبرا سا گیا، کیونکہ اس نے میرا نام لیا تھا۔ میں نے کچھ ہمت پیدا کر کے کہا، تم میرا نام کیسے جانتی ہو اور اتنا کچھ کیسے کہہ دیا؟ دیکھو فیصل، یہ سب بعد کی باتیں ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گی۔ اتنا ہی کہنا ہے کہ تم صرف میرے ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور اگر کوئی بھی لڑکی تمہارے اور میرے درمیان میں آئی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اور ہاں سنو، میں آج مہندی پر آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل گھبرانے لگا۔ وہ اتنا کہہ کر نہ جانے کس طرف نکل گئی تھی، میں دیکھ نہ پایا، اور اتنے میں سویرا آ گئی۔ میری حالت دیکھ کر بولی، فیصل کیا بات ہے، تم اتنا کانپ کیوں رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تم اتنا لیٹ ہو گئی تھی اس لیے تمہارے لیے پریشان ہو گیا تھا، میں نے بہانہ بنایا۔ لیکن میں تو صرف 5 منٹ میں واپس آ گئی ہوں، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کیا بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آؤ چلے۔ اتنا کہہ کر میں نے گاڑی چلا دی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، وہی تھی جو میرے خواب میں آئی تھی۔ خواب یاد ہے، میں بری طرح کانپ کر رہ گیا، جبکہ سویرا مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں اس سے کچھ چھپا رہا ہوں، اور میں اس کو مسلسل ٹال رہا تھا، کیونکہ میں اس کو بہت چاہتا تھا اور جان گیا تھا کہ وہ لڑکی میری سویرا کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہی دکھ تھا مجھے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی سب کچھ مدثر کو بتایا۔ میری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا، اور میں نے کہا، یار اس لڑکی نے کہا ہے کہ وہ آج مہندی میں آئے گی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اس کا نہ ہوا تو پھر وہ مجھے کسی کا بھی نہیں ہونے دے گی۔ اس لڑکی کا اشارہ سویرا کی طرف تھا، کیونکہ اس نے مجھے سویرا کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ میری تمام باتیں سن کر سوچے جا رہا تھا، یار یہ تو بہت ہی پریشانے والی بات ہے، تمہیں یہ بات گھر والوں کو بتا دینی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، میں گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا، ہمیں اس بات کا کوئی حل خود ہی تلاش کرنا ہوگا، ورنہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یکدم میرے موبائل پر ایک میسج آیا۔ جب میں نے میسج پڑھا تو ڈر سا گیا۔ اس پر لکھا تھا، میں کچھ ہی دیر میں تمہارے گھر میں ہوں گی۔ یہ پڑھو، میں نے میسج مدثر کو دکھایا اور کہا، یہ کچھ لکھا ہے، اور سویرا کی قسم لے لو کہ میں نے اس کو نمبر نہیں دیا تھا، نہ جانے اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا ہے۔ میری بات سن کر اور میسج کو دیکھ کر وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، اور پھر بولا، تم اتنی ٹینشن نہ لو، کچھ حل تلاش کرتے ہیں۔ وہ لڑکی ایک ڈائن تھی جو شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ڈائن سے ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں آئی تھی، اور اس کا مقصد فیصل کو اپنی دنیا میں لے جانا تھا۔ اسے فیصل اچھا لگا تھا۔ جب سے اس نے فیصل کو دیکھا تھا تب سے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور فیصل کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک چڑیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ لڑکی ہر روز ایک قتل کرتی تھی، اور آج وہ ایک گاؤں میں جا رہی تھی۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر تھی جس کا وہ آج شکار کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی۔ تو تم کون؟
وہ اسے یکدم اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا کر بولا تو وہ ہنس دی اور بولی، تمہاری موت۔ کیا موت؟ وہ کانپ گیا۔ ہاں موت۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں ایک بھیانک شکل والی چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت نمودار ہو گئے تھے۔ اس کا جسم بالوں سے بھر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کانپ کر رہ گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس چڑیل نے ایک لمحہ سا پہلے اس کو دبوچ لیا اور یوں اس کے خون سے اپنی خونی دانتوں کو تر کرنے لگی اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ وہ انسان سے ایک ڈھانچہ بن گیا۔ اس کی موت سے گاؤں میں مزید خوف پھیل گیا اور پھر اس کے بعد دوسرے دن وہ فیصل کے گاؤں جا پہنچی تھی۔ مہندی کی رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ پورے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ڈھولک بج رہی تھی جبکہ چڑیل گھر کے پاس موجود تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً مدثر سے کہا، مدثر وہ آ گئی ہے۔ میں نے باہر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ سویرا اس کی طرف بھاگی۔ شائستہ تم آ گئی، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ یہ سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے کہ سویرا اسے جانتی ہے اور یہ تو اس کی دوست نکلی ہے۔ وہ شائستہ کو لیے ہم دونوں کے پاس آئی اور بولی، یہ میری دوست شائستہ ہے۔ ہم دونوں نے اس کو سلام کیا، لیکن میرا دل کانپ رہا تھا۔ وہ سویرا کو لیے ایک طرف ہوئی۔ اس کے کان میں کہا، سویرا، یہ فیصل وہی لڑکا ہے نا جسے تم بچپن سے چاہتی ہو؟ ہاں یہ وہی فیصل ہے، سویرا نے کہا، اور اب تو ہم نے اظہار محبت کر دیا ہے۔ ویسے یار فیصل ہے بہت خوبصورت۔ ہاں خوبصورت کیوں نہ ہو، کزن کس کا ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، ہماری سویرا کسی سے کم نہیں۔ سویرا مسکرائی اور بولی، تم فیصل سے باتیں کرو، میں ابھی کچھ دیر میں آئی۔ مدثر ذرا آؤ میرے ساتھ، کمرے سے مہندی کی ٹوکریاں لانی ہیں۔ نہیں آپ فیصل کو ساتھ لے جائیں، میں آپ کی دوست سے باتیں کرتا ہوں۔ مدثر نے کہا تو وہ دونوں ایک ساتھ چل دیے اور مدثر شائستہ سے باتیں کرنے لگا۔ جی آپ کہاں رہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ مدثر نے پوچھا۔ میں اسی شہر میں رہتی ہوں اور ایک بینک میں ملازمت کرتی ہوں۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں۔ ویسے آپ اگر کسی کو خوف زدہ کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں کر دیتی ہیں۔ مدثر نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ تو کافی عقل مند ہو اور بہت گہری باتیں کرتے ہو۔ آپ سے دوستی تو کرنی پڑے گی۔ جی کیوں نہیں، مدثر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر وہ چل کر میرے پاس آ گئی اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو فیصل، سویرا نے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ لگتا ہے کہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ ابھی اسے مار ڈالوں، لیکن خیر چھوڑو، تم سناؤ۔ بہت سویٹ لگ رہے ہو، یہ سوٹ تم پر بہت جچ رہا ہے۔ کیوں میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ میں تمہاری اتنی تعریف کر رہی ہوں۔ جی بہت شکریہ، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، تم جانتے ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دیکھو، میں ایک کرشمہ دکھاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے سامنے بنے ہوئے سٹیج کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ ایک لمحہ میں ہی ٹوٹ کر گر گیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ وہ بولی، دیکھا فیصل، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور سویرا کو مارنا میرے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے سٹیج کو ٹھیک کر دیا۔ یہ میرے علاوہ وہاں موجود تمام لوگوں نے بھی دیکھا کہ پہلے سٹیج گرا
پھر خود ہی ٹھیک ہو گیا، لیکن کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ اور ہاں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا بھی سوچنا مت، ورنہ اس کی موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے تمہارا کچھ خون چاہیے۔ خون کا نام سن کر میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ کیوں؟ میرے شہزادے، ڈرو مت، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے تمہارے خون کی اشد ضرورت ہے، اور اس پر میں ایک عمل کرنا چاہتی ہوں، اور یہ خون تم کو دینا ہی ہوگا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہونٹ میری گردن میں لگا دیے، اور میں نے بھی انکار نہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ غصے میں میرے خون کے ساتھ ساتھ میری جان بھی لے سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی شکل بدلنے لگی تھی، اس کے 2 دانت باہر کو نکل آئے تھے اور جسم پر بال ابھرنے لگے تھے۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو سویرا میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور پورے گھر والے بھی موجود تھے۔ فیصل، اس لڑکی نے، میرا مطلب ہے کہ ڈائن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایک لڑکی نہیں چڑیل ہے تو میں کبھی بھی تم دونوں کو اکیلا نہ چھوڑتی، سویرا نے کہا۔ لیکن تمہاری دوستی اس سے کب ہوئی تھی؟ میں نے الٹا سویرا سے سوال کر دیا۔ 2 مہینے پہلے، میں نے مختصر کہا۔ اور 2 مہینوں میں تم نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس کے گھر والے سب کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بس اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور نہ ہی اس نے کچھ بتایا، سویرا نے کہا۔ لیکن بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ وہ میرا خون لینا چاہتی تھی۔ خون کا یاد آتے ہی میں نے اس جگہ کو دیکھنا شروع کر دیا جہاں اس نے اپنے دانت رکھے تھے، لیکن وہاں کوئی بھی نشان نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی میرا خون نہیں پیا تھا۔ کسی کے آنے سے وہ غائب ہو گئی ہوگی، اور میں اس کی شکل دیکھ کر بے ہوش ہوا تھا۔ بس، چلو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کیونکہ تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلی گئی، اور باقی سب لوگ بھی چلے گئے، اور پھر وہ کھانا لے کر آ گئی اور مجھے کھلانے لگی۔ گھر والے ہمیں دیکھ رہے تھے، جو خوش ہو رہے تھے، اور یہ ہم جانتے تھے۔ ناظرین، کہانی کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں جلد ہی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔